अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि अल्लाह रब्बे करीम का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें अपनी किताब से जुड़ने का और ताल्लुक़ कायम करने का अल्लाह रब्बे करीम ने हमें मौका इनायत फ़रमाया है। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस सिलसिले को अल्लाह ताला कायम व दायम रखे और हमें इसी तरह मोहब्बत और तवज्जो के साथ अपनी किताब को पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और उसे पूरी दुनिया में फैलाने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज इंशाअल्लाह दूसरा पारा जो है उसका हम तर्जुमा पढ़ेंगे। तरीक़ाकार इसका वही होगा जो हमने पहले कल आपको बताया था कि इसमें हमने सेगमेंट्स बना दिए हैं। कोशिश की है कि टॉपिक वाइज़ सेगमेंट्स हों। मुख्तलिफ भाई इंशाअल्लाह इसकी रीडिंग करेंगे और मैं आपको एक मरतबा ये दिखा दूँ कि इसमें आपको जो येलो कलर से जो हाइलाइटर से जो चीज़ें हाइलाइटेड नज़र आ रही हैं, वहाँ पर हमने कोशिश की है कि जो इनके जो उर्दू में चूँकि ये थोड़ी सी मुश्किल होती है हमारे उन बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए समझना कि जो आजकल ज़्यादातर अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूलों से पढ़े हुए हैं, तो हमने कोशिश की है कि यहाँ पर उनके लिए इसका मतलब जो है वो बता दिया जाए। तो जितने भी भाई रीडिंग करेंगे उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो सिर्फ़ यानी कि जो मतालिब हैं, मैं कोशिश करूँगा कर्सर वहाँ पर ले आऊँ और कर्सर के ज़रिए मतलब सामने आ जाएगा। अंग्रेज़ी में आएगा, कहीं पर उर्दू में आएगा, आसान उर्दू में। तो जहाँ पर येलो कलर होगा, वो अल्फ़ाज़ के मतलब आपके सामने आएँगे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये फैज़याब है, तो फैज़याब पे जब मैं कर्सर लेकर आऊँगा यहाँ पे, तो आपको ये बेनिफिटेड ब्लेस्ड इसका जो मतलब है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और जो भाई स्क्रीन से पढ़ रहे होंगे, वो खुद भी अपने बच्चों को, अपने नौजवान जो साथ बैठे हैं उनके घरों में, उनको खुद भी बता सकते हैं इस बारे में। जो आपको ये लाइट ब्लू कलर यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है जिससे हाईलाइट किया हुआ है, ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो करने के काम हैं, यानी कि मेजर पॉइंट्स हैं ये कि जिनसे रिलेटेड आयत में पहले तज़किरा हो रहा है या बाद में तज़किरा हो रहा है। वो सब इस तरीके से आएँगे आपके सामने जो कि लाइट ब्लू में होंगे। और जब आपके सामने जो रीडर्स हैं उनके लिए ख़ास तौर पे जब आपके सामने ये लेफ़्ट साइड पे जो ये थोड़ी सी ब्लू कलर जो आपको नज़र आ रहा है, नेवी ब्लू कलर सा जो आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पर आपने स्टॉप करनी होगी अपनी रीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट रीडर जो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तरीक़ाकार इंशाल्लाह हमारा होगा। मैं दरख्वास्त करूँगा सज्जाद हैदर भाई से कि आप आगाज़ फरमाएँ आज मुताले का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादान लोग जरूर कहेंगे, इन्हें क्या हुआ कि पहले ये जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे उससे यकायक फिर गए। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं। अल्लाह जिसे चाहता है सीधी राह दिखा देता। और इसी तरह तो हमने तमाम मुसलमानों को एक उम्मत वसत बनाया है, यानी दरमियानी उम्मत, ताकि तुम दुनिया के लोगों पर उम्मत वसत का मतलब होता है टीचर्स एंड लीडर्स ऑफ द मैनकाइंड। टीचर्स एंड लीडर ऑफ द मैनकाइंड, ताकि तुम दुनिया के लोगों पर गवाह हो और रसूल तुम पर गवाह। पहले जिस तरफ तुम रुख करते थे उसको तो हमें सिर्फ ये देखने के लिए किबला मुकर्रर किया था कि कौन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करता है और कौन उल्टा फिर जाता है। ये मामला था तो बड़ा सख्त, मगर उन लोगों के लिए कुछ भी सख्त न साबित हुआ जो अल्लाह की हिदायत से फैज़याब थे। असल में ये इतना बारीक लिखा हुआ है, ये जो येलो है कि नजर नहीं। अच्छा, ये फैज़याब का मतलब होता है बेनिफिटेड या ब्लेस्ड होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आप खुद ही जो है ना बोल दिया करें इसके मैं बताता रहूँगा जी, मैं बताता रहूँगा। ठीक है, ठीक है। जी सज्जाद भाई आगे चलें। सज्जाद भाई, सज्जाद भाई,
سجاد بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ آف لائن ہو گئے. سجاد بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ آواز نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے جی سجاد بھائی، اب آ رہی ہے جی، درمیان میں آپ کی آواز چلی گئی تھی. اچھا، وہ کوئی مجھے لگتا ہے گڑبڑ ہو گئی تھی. جی آپ یہاں سے دوبارہ پڑھیں. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت. جی، یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت نہ ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے منہ کا بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے. لو، ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے. اچھا سجاد بھائی ایک منٹ رکیے گا، میں ذرا یہاں کے مطالب لوگوں کو بتا دوں پھر آگے چلیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ جی جو ٹھیک. لفظ ہے، یہ لفظ اس طرح پڑھا جاتا ہے تحویل ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے؟ اور تحویل کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر کرنا یا چینج کرنا. یہ چینج آف قبلہ ہے، ٹرانسفر آف قبلہ. اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے یہ نشانی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سائنس. اور اس کے بعد جو مطلب آ رہا ہے اس کو پڑھتے ہیں پیروی کرنا، یعنی فالو کرنا کسی کو، ٹھیک ہے جی؟ قبلے کو فالو کرنا. جی سجاد بھائی آگے چلیں. اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے قبیلے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہذا اس کے متعلق تم ہرگز شک میں نہ پڑو. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پال لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ ایک یہ منٹ تمہارے سجاد بھائی، رب. لفظ آیا ہے سبقت. سبقت کا مطلب ہوتا ہے ٹیکنگ دا لیڈ، یعنی کہ آپ لیڈ لیں ہر چیز کے اندر، بھلائیوں کی طرف لیڈ حاصل کریں. جس سے بھی آگے چلیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں، ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی، تو ان سے تم نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے. لہٰذا تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. جزاک اللہ خیر سجاد بھائی. یہاں پہ لفظ آیا ہے فلاح. فلاح کا مطلب ہوتا ہے سکسیس اور ویل بینگ، اور نصیب کا مطلب ہوتا ہے آپ کا جو آپ گین کرتے ہیں وہ آئے گا اس میں. پھر کتاب یہاں پر آیا ہے، یہ کتاب سے مطلب قرآن ہے، اور حکمت سے مطلب وزڈم ہے، اور یہ وہ حکمت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے. اور کفران نعمت کا مطلب ہوتا ہے تھینک لیسنیس آف بلیسنگس، کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہم پر بلیسنگس کی ہیں، زندگی دی ہے، دولت دی ہے،
علم دیا ہے, ہمیں والدین دیے ہیں, ہمیں بچے دیے ہیں, اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا, اس بات کے اوپر یہ ہوتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ مطالعے کے لیے میں درخواست کروں گا یونس بھائی سے, اگر یونس بھائی موجود ہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں, مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر, فاقہ کشی, جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے, انہیں خوشخبری دے دو, ان پر ان کی رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی. جی عنایات کو بتا دیں. جی, عنایات کا مطلب ہوتا ہے کائنڈنیس اور ریوارڈس. اللہ تعالیٰ ان کے لیے کائنڈ ہوں گے اور ان کو ریوارڈس دیں گے ان لوگوں کو. اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی, اور ایسے ہی لوگ راست رو ہے. جی, راست رو کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ اور آنیسٹ لوگ. راست کہتے ہیں سیدھے کو, اور رو کا مطلب ہوتا ہے راستہ, یعنی سیدھا راستہ. مطلب یہ کہ آنیسٹ لوگ وہ لوگ جو بالکل غلط راستوں پر نہیں چلتے ہیں. جی, میں آگے چلوں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے. اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا, اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں, دراں حالی کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یعنی درا حالیہ کا مطلب ہوتا ہے آل دو یا مین وائل, کہ اللہ تعالیٰ مین وائل اللہ تعالیٰ بتا چکے ہیں اور اس کے باوجود لوگ اس کو چھپا رہے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے, اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں, اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے, ان کو میں معاف کر دوں گا, اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. درگزر کرنے کا مطلب ہوتا ہے فارگیو کرنا. جی, جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, جی, رویے کا مطلب بتا دیں, یہاں پہ ایٹیٹیوڈ ہے اور بیہیویئر ہوتا ہے رویہ. اور کفر کی حالت ہی میں جان دی, ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے, نہ ان کی سزا میں تخفیف ہوگی, تخفیف یعنی کمی, ریڈکشن. اور جی, نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے, تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں. پہم کا مطلب بتا دیجیے کنٹینیوسلی. جی, ایک دوسرے کے بعد کنٹینیوس آتے ہیں ایک دوسرے کے بعد. جی, پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں, بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے, پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے, اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا رکھے ہیں. اوبیڈینٹ, تابع فرمان کا مطلب اوبیڈینٹ.
بے شمار نشانیاں ہیں، مگر وحدت خداوندی، ونس آف اللہ، یعنی اللہ ایک ہی ہے، مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے ایویڈنٹ، کیا لکھا ہے؟ ایویڈنٹ دلالت، دلیل دینا، ایویڈنسز، یہ ایویڈنٹ ہیں اس پر۔ دلالت کرنے والے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں۔ ہمسر مین ایکول اور مد مقابل ایڈورسری، جی، آپ اوپوننٹ بناتے ہیں، دشمن بناتے ہیں اپنا، جی۔ اور ان کے ایسے گرویدہ یعنی کیپٹیویٹڈ، جی، اور یہ لفظ ہے گرویدہ، یعنی کہ گاف کے نیچے زیر ہے، یہ گرویدہ لفظ پڑھا جاتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کیپٹیویٹڈ، یعنی کہ وہ ان کے بالکل ایسا ان کے جو ہے وہ بن گئے ہیں، ایک طرح سے جیسا مرید بن جاتے ہیں، محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے۔ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے، یعنی وہ سمجھیں گے عذاب کو دیکھنے کے بعد، وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما، پیشوا یعنی لیڈر، اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی، یعنی جن کو فالو کیا گیا تھا، اپنے پیروں یعنی فالوورز سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے۔ یوں اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے۔ جی، حسرت اور پشیمانی کا مطلب بتا دیجیے یونس بھائی۔ حسرت کا مطلب ہے unfulfilled desire، اور پشیمانیوں کا مطلب ہے شیم۔ ٹھیک، مگر جزاک اللہ آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ جزاک اللہ خیر یونس بھائی۔ شاہد محمود بھائی۔ رحیم، لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے، انڈیسنٹ، ولگر، جی، اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا، یہ شفرڈ ہے، جانوروں کو پکارتا اور وہ ہانک پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ فرینکلی، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو، بریکنگ، قانون شکنی، یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنوی فائدوں پر انہیں بھینٹ چڑھاتے ہیں، سیکریفائس، اور وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بڑھ رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے دلالت خریدی۔ ڈیویشن فرام، آگے پڑھنے میں نہیں فرام رائٹ پاتھ، جی، رائٹ پاتھ، رائٹ دلالت کا مطلب ہوتا ہے ڈیویشن فرام رائٹ پاتھ، جی۔ رائٹ، اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہے راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ جزاک اللہ خیر شاہد بھائی، جزاک اللہ خیر۔ محترم ڈاکٹر محبوب الحسن صاحب۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے تصفیہ کے کا مطلب بتا ساتھ، دیجیے ڈاکٹر صاحب، تصفیہ کا مطلب سیٹلمنٹ ہوتا ہے جی، یہ آپ اگر بتاتے جائیں تو۔ نظر نہیں آ رہا، بہت ہی چھوٹا لکھا ہے نا۔ اچھا، میں بتاتا رہوں گا جی، تصفیہ کا مطلب ہوتا ہے سیٹلمنٹ، جی جی، آگے چلیں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ عقل و خرد کا مطلب ہوا نالج اور ریزننگ یا وزڈم کہہ سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر، امید ہے کہ تم اس اور قانون خرد کا مطلب ہوتا ہے وزڈم، جی۔ عقل کا مطلب بھی، عقل کا مطلب نالج اینڈ وزڈم اور ریزننگ ہوتا ہے، اور خرد کا مطلب ہوتا ہے وزڈم اینڈ انٹیلیکٹ، جی، جی ڈاکٹر صاحب۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو
वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए मारूफ तरीके से वसीयत करें। वसीयत का मतलब है विल। ये हक है मुत्तकी लोगों पर, फिर जिन्होंने वसीयत सुनी और बाद में उसे बदल डाला। तो उसका गुनाह उन बदलने वालों पर होगा। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वालों ने दानिस्ता या कसबन, यानी दानिस्ता इंटेंशनल या अनइंटेंशनल। जी, दानिस्ता अनइंटेंशनल होगी और कसदन इंटेंशनल होगी। अलबत्ता जिसको ये अंदेशा हो कि वसीयत करने वालों ने नादानिस्ता या कसदन हक तलफी की है और फिर मामले से ताल्लुक रखने वालों के दरमियान वो इस्लाह करे, तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है। अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहले अंबिया के पैरों पर फर्ज किए गए। इससे तवक्को है कि तुम में तकवा की सिर्फ पैदा होगी। चंद मुकर्रर दिनों के रोजे हैं। अगर तुम में से कोई बीमार हो या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में इतनी ही तादाद पूरी कर ले। और जो लोग रोजा रखने की कुदरत रखते हो फिर ना रखें तो वो फिदिया दे। एक रोजे का फिदिया एक मस्कीन का खाना खिलाना है। और जो अपनी खुशी से कुछ ज्यादा भलाई करे तो ये उसी के लिए बेहतर है, लेकिन अगर तुम समझो तो तुम्हारे हक में यही अच्छा है कि रोजा रखो। रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक को बातिल का फर्क खोलकर रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोजे रखे, और जो कोई मरीज हो या सफर पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोजों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती नहीं करना चाहता। इसलिए ये तरीका तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है, सरफराज का मतलब डिस्टिंग्विश, यानी दूसरों से बुलंद करना सर को, यानी दूसरों के मामले में मुकाबले में मुमताज करना है। तो ये मुसलमानों को मुमताज किया है दूसरों से। और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार और एतराफ करो और शुक्रगुजार बनो। और ए नबी, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो उन्हें बता दो कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा ले। तुम्हारे लिए रोजों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम चुपके चुपके अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारे कसूर माफ़ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शाबाशी करो और जो लुत्फ़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया है उसे हासिल करो। नीज रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुमको स्याही शब की धारी से सफेदा सुबह की धारी नुमाया नजर आ जाए। यहाँ धारी से मुराद लाइन है। तो शब की धारी यानी रात की धारी पर सुबह की धारी नुमाया हो जाए, यानी गालिब हो जाए। तो ये रे होती है एक्चुअली, रे सुबह के वक्त में इसको रे कहते हैं, मॉर्निंग रे। कि एक सुबह के वक्त मशरिक से एक धारी सी उठती है जिसको डॉन भी कहते हैं। वो अगर नुमाया हो जाए रात पर तो खाना पीना छोड़ दो, तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ हो तो बीवियों से मुबाशरत ना करो।
یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے۔ بصراحت کا مطلب ہوتا ہے کلیئرلی، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اور جزاک تم اللہ خیر، لوگ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ جی حافظ الرحمان بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور پیچھے رکھ- تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصدن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک چند سیکنڈ کے لیے ٹھہریے گا۔ یہ جو ہے رشوت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کسی رشوت دے کر اپنا کام کروانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے بنیادی طور پر۔ جی حفیظ بھائی آگے چلیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کی تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ تاریخوں کا تعین کا مطلب ہوتا ہے ڈٹرمن کرنا، ڈٹرمنیشن، ڈیس یس ڈٹرمن۔ جی یس۔ نیز ان سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو۔ نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراض سے بچے، لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اور مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو، مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو، وداؤٹ ہیزیٹیشن، وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن، وہاں پہ آپ نے کوئی تکلف نہیں کرا، تم بھی بے تکلف انہیں مارو، کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہی ہے، اور تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ جی یہ اس کا وہ مس ہو گیا ہے۔ گھر جاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کہیں پر جنگ کی وجہ سے یا جھگڑے کی وجہ سے یا لڑائی کی وجہ سے کہیں پر اگر آپ سراؤنڈ ہو جاتے ہیں، کہیں پر حصار میں آ جاتے ہیں، تو یہ بھی گھر جانے کا مطلب ہوتا ہے۔ اور آپ کسی تکلیف میں، سخت تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ مطلب بھی ہوتا ہے اس کا۔ اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اور اپنے سر نہ مونڈو، شیو یعنی شیو کرو، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے۔
مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر، اس طرح پورے 10 روزے رکھ لیں۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی، جزاک اللہ خیر۔ طارق سعید بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے۔ بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ مذائقے کا مطلب ہے کوئی اس میں ہارم نہیں ہے، نہ کوئی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے جی۔ ہاں، نہ کوئی ہارم نہیں اور کوئی کانسیکوینس نہیں ہے۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بھی بہت فرق ہے۔ ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ اللہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اپنے وقار کا خیال، وقار ڈگنیٹی ایگو، اس کا معنی ہے وقار کا خیال، اس کو گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ دوسری طرف انسانوں کے ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اے ایمان لانے والو،
تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پالنے کے بعد پھر تم لغزش، مسٹیک، بلنڈر، سلپری دکھائی، تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا اب وہ اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے؟ چتر امبریلا، چھتری، فرشتوں کے پرے مینز آرمی، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے۔ آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں۔ جزاک اللہ خیر طارق سعید بھائی۔ حامد قیوم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شکاوت سے بدلتی ہے، شکاوت کا مطلب ہے جی مس فارچون یا بدقسمتی، اپنی خود بدقسمتی بنا لیتی ہے اس کو اپنے لیے، ٹھیک ہے، اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کا اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے۔ تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی کا مطلب راست کا مطلب اسٹریٹ، اور روی کا مطلب ہے پاتھ، اسٹریٹ پاتھ، اسٹریٹ پاتھ پر بشارت دینے والے، اور کج روی کا مطلب ہے کروکڈ، ناٹ اسٹریٹ فارورڈ، کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بس جو لوگ انبیاء علیہم السلام پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ پھر کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، ہلا مارے گئے یعنی killing by torture and disgrace۔ killing by torture یا disgrace، ہلا مارے گئے، ایک منٹ یہ تھوڑا سا ڈیلے آ رہا جی، حتیٰ کہ، اچھا ٹھیک ہے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔
اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہارے دین سے تم کو پھیر لے جائیں۔ اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا ہے، وہ رحمت الہی کے جائے اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے اور اپنی رحمت سے ان کو نوازنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر حامد قیوم بھائی۔ عرفان انجم بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ کہو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں کچھ لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم راہ خدا میں کیا خرچ کریں؟ کہو جو کچھ تمہاری ضروریات سے زیادہ ہو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک وہ ایمان نہ لیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اذن مین آرڈر۔ اور وہ اپنے احکام واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس ضرور
کر ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جزاک اللہ خیر عرفان انجم بھائی۔ ان کے بعد محمد رفیق بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہیں رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے، اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم انہیں دے چکی ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو۔ البتہ یہ صورت مستثنا ہے کہ زوجین کو اللہ کی حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہ رہیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مذائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر اگر 2 بار طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدود کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ محض تانے کی خاطر انہیں نہ روکے رکھنا کہ یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرے گا۔ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب اور حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ رکھو۔ اللہ سے ڈرو اور خوب جان لو کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جب کہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقحت پر راضی ہوں۔ مناقحت یعنی میرج، نکاح کرنا۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے
کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جزاک اللہ خیر رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ آگے رضا بھائی آپ پڑھیں گے آگے؟ جی السلام علیکم، میں وعلیکم پڑھتا ہوں۔ السلام۔ اچھا، یہ ایک چیز بس کہوں گا، یہ جو میننگ ہے میرے پاس تھوڑے ڈیلے آ رہے ہیں، تو یہ اگر میں آپ پلیز بتاتا اس رہوں کو گا جی، میں بتاتا رہوں گا، پلیز ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس سے بک سے پڑھ رہا ہوں۔ کوئی بات نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے۔ جی، مدت ڈیوریشن ہے، اور رضاعت کا مطلب ہوتا ہے بریسٹ فیڈنگ، یعنی کہ جس میں ماں جو ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں یا کوئی اور عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اسے رضاعت کہتے ہیں۔ جی تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا، مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالنا چاہیے۔ چند سیکنڈ کے لیے ٹھہر جائیں رضا بھائی، چند سیکنڈ کے لیے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس صورت میں کہ طلاق ہو چکی ہو، بچہ ہو دودھ پینے والا، تو یہ اس صورت کی بات ہے، مطلب یہ جرنل میاں بیوی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ جی رضا بھائی کنٹینیو کریں۔ ٹھیک۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسے بچے کے باپ پر ہے، ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو، خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذاقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت، جی یہ لفظ ہوتا ہے مقدرت، یعنی کہ دال کے نیچے زیر ہوتی ہے، اس میں مقدرت کا مطلب ہوتا ہے کیپیسٹی یا کیپیبلٹی، جو بھی آپ کے پاس گنجائش ہے مالی طور پہ اس کے مطابق۔ جی ٹھیک۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اور اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ اور یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقوی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلوات کی جامع ہو۔ جی، یہ محاسن صلات جو ہے یہ صلاۃ الوسطیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر،
اور اس سے مراد ہے بیچ کی نماز بھی ہو سکتی ہے اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پر پورے خشوع اور توجہ اللہ کے ساتھ پڑھی جائے، جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں، اسے محاسن صلاۃ کہا جاتا ہے۔ جی کنٹینیو کریں گے رضا بھائی۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں، بدامنی کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھا دیا ہے، جس سے تم پہلے ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے گا اور وہ گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں، اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب، اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اسی طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو، انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ جزاک اللہ خیر رضا بھائی۔ ساجد بھائی، سید ساجد حسین بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ کر کام کرو گے۔ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جنگ کرو اور خوب جان رکھو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف میں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا۔ ساجد بھائی، یہ قرض حسن کی ڈیفینیشن پڑھ دیجیے گا۔ یہ اچھا آپ بک سے پڑھنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ قرض حسن سے مراد خالص نیکی کے جذبے سے بے غرضانہ اللہ کی راہ میں مال صرف کرنا ہے، یہ ہے قرض حسن، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اس کا مطلب یہاں پر وہ نہیں آ رہا کہ آپ نے کسی بندے کو دیا، وہ اس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر۔ جی ساجد بھائی کنٹینیو کریں۔ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا۔ انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ نبی نے پوچھا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے اور پھر تم نہ لڑو؟ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم راہ خدا میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں؟ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیچھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا، اس کے مقابلے میں بادشاہی کی کہ ہم زیادہ مستحق ہیں۔ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی و جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے۔ اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو یہی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کو بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں،
میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے. ہاں ایک آدھ چلو تو کوئی پی لے تو پی لے. ساجد بھائی چلو کا مطلب بتا دیجئے. ہینڈ فل ہوتا ہے یعنی کہ اپنے ہاتھ کا کپ بنا کے اگر اس سے پانی پیا جائے تو اسے چلو کہا جاتا ہے. جی مگر ایک قلیل گروہ کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک قلیل گروہ اللہ کی اذن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے. اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے. اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. آخرکار اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو مار بھگا دیا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا. اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا. لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے. یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہو. جزاک اللہ جو خیر رسول بنا ساجد کر بھائی. بھیجے گئے. الحمدللہ یہ آج دوسرے پارے کا ہم نے مکمل ترجمہ یہاں پر آپ کے سامنے تمام بھائیوں نے مل کر پڑھا ہے اور ہم نے کوشش کی کہ ایسے الفاظ کے جو کہ اب ہمارے جو نوجوانوں کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے ان کی بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی شدھ بودھ تھوڑا سا ان کا ترجمہ اور تشریح ان کی یہاں پر ساتھ ساتھ پیش کر دی جائے. میں یہیں پر اس آج کی نشست کو انشاءاللہ اختتام کروں گا اور کل باذن اللہ جو بھی وقت جس طرح سے ہمارا کل طے ہوا تھا کہ آج ہم جائزہ لیں گے اس بات کا ٹائمنگ کے لحاظ سے کہ ہمیں اپنی وقت جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہے یا اسی وقت کے مطابق چلنا ہے. میں سید سجاد حیدر ملک بھائی سے درخواست کروں گا کہ آپ ذرا اس پہ جو ہے جائزہ لے لیجیے اور ٹائم سیٹ کر لیں. ابھی تمام بھائیوں بہنوں سے درخواست ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے رک جائیے تاکہ ابھی ٹائم آپ کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ سیٹ ہو جائے پورا.